सच्चियां मोहब्बतां आज अमराहा शेख किस्त नंबर 14। भाई आपने 20,000 दिए हैं हम दोनों को, लेकिन मेरे 1,000 कम है। पहले आप आसाम भाई से मेरे 1,000 दिलवाएं, फिर भाभी से मिलने जाने दिया जाएगा। ज़िरम दरवाजे के सामने दोनों हाथ दाएं बाएं खोलकर इसे रोकने लगा। गसान ने एक नज़र ज़िरम के नाराज़ चेहरे को देखा, फिर चेहरा घुमाकर पीछे खड़े आसाम को, जो ज़िरम की बात पर इसे घूर रहा था। आसाम, दो इसके पैसे। नहीं भाई, वो मेरे अपने हैं, याद करो बेटा, 2 दिन पहले तुमने मुझसे 2,000 रुपये लिए थे, ये वही हैं। आसाम की बात पर ज़िरम जल कर बोला, हाँ तो 1,000 ही लिए थे ना, 1,00,000 थोड़ी ले लिए थे जो इतना हंगामा मचा दिया है। भाई आप जाएं, माफ़ कर दिया मैंने गरीब लोगों को। ज़िरम आसाम को घूरता नीचे जाने लगा। जब गसान ने रुक कर 1,000 का नोट इसे दिया, ये लो यार। थैंक यू भाई। ज़िरम इसके गले लगता बोलकर भाग गया। इसे पैसे ना दिया करे, पता नहीं कहाँ उड़ाता फिरता है। आसाम कहता हुआ चला गया, जबकि गसान मुस्कुराता अंदर बढ़ गया। ईमान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना घूंघट सही कर रही थी। दोनों जोड़ियों की ड्रेसिंग एक जैसी थी। ईमान का दुपट्टा पूरा गुलाबी था, जबकि सिमल का पीला और गुलाबी था। खटके की आवाज़ पर ईमान ने दरवाजे की सिम देखा, जहां गसान खड़ा इसे ही देख रहा था। मेहंदी कलर की शलवार कमीज के साथ हल्के गोल्डन रंग का दुपट्टा गले में घुमा कर डाला हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। गसान मुस्कुराकर करीब आने लगा। गसान मुस्कुराहट दबाता इसके घूंघट होने पर गाना गाने लगा। ईमान बहुत जब से अपना कहकहा का गला घोट रही थी। गसान सर झुकाकर इसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। ईमान जल्दी से पीछे हटी। तंग मत करे, वरना अपने देवरों को बुलाकर पिटाई करवा दूंगी, ईमान रुबदार लहजे में धमकाने लगी। गसान ने हैरत से इसे देखा। वाह, क्या ज़माना आ गया है, होने वाले मजाजी खुदा को इसी के भाइयों से पिटवाओगी। तरस नहीं आएगा इतने हैंडसम शरीफ होने वाले शौहर को पिटवाते हुए। गसान मुस्कुराता इसे झुके सर को देख रहा था। ईमान ने सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आएगा? गसान के फिर पूछने पर ईमान ने दोबारा नफ़ी में सर हिलाया। बड़ी कोई ढीठ हो, दिल ही रखने के लिए कह दो कि जी गसान, मुझे तरस क्या, आप पर प्यार भी आएगा, पर नहीं, अभी से जुल्म हो रहे हैं। गसान नाराज़गी से कहता मुंह बनाकर इसके करीब ही खड़ा हो गया। ईमान इसके यूं करीब आने पर हंसी जब्त करती खुद से सिमट गई। ईमान को मज़ा आ रहा था इसको तंग करने में। चेहरा नहीं दिखाना भी सही है, पर कुछ बोलो तो सही, इतनी महंगी पड़ी है मुझे ये मुलाकात। पर नहीं, तुम तो ऐसे चुप हो जैसे मुंह में गुटखा दबाए बैठी हो, शरारत से कहता वो जोर से कहकहा लगाने लगा, जबकि ईमान मुंह खोले हैरत से गसान को देखने लगी, जो हंसे जा रहा था। ईमान चलकर आगे बढ़ती दोनों हाथों से इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। आपको जरा शर्म नहीं आ रही? अपनी दुल्हन से कोई ऐसे कहता है? मैं कहाँ से आपको पनवाड़ी लग रही हूँ? तारीफ करने की बजाय बेइज्जती कर रहे हैं, ईमान गसान के सीने पे मारते हुए बोल रही थी। गसान के हंस हंस कर आंखों में पानी आ गया। एकदम ही गसान ने इसकी दोनों कलाइयां थाम कर अपने करीब किया। कितना मारोगी यार, अगर मर गया तो क्या करोगी? गसान का संजीदा लहजा ईमान के कानों में पड़ा। आपको लगता है मेरे हाथ आपकी जान ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, गसान झट बोला। फिर फजूल को इसे गुरेज करें, मरने मारने वाली बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ईमान नाराज़गी से कहती अपने हाथ छुड़वाने लगी। गसान ने एक नज़र इसके हाथों को देखा, फिर मुस्कुराकर हाथ छोड़ता एक कदम पीछे लिया। अच्छा मजाक कर रहा था, मोहब्बत के लिए इज्जत और तुमसे प्यार करने के लिए तुमसे दोस्ती ज़रूरी है, वरना मिस ईमान, जिस तरह तुम घबराती हो मुझसे तुम्हें काबू करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो तुम सच में मुझे मेरे ही भाइयों से पिटवा दें की प्लानिंग करने लगो। जी नहीं, अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ, ईमान मिनमनाई। अच्छा एक बात बताओ, गसान कहता एक कदम आगे बढ़ा। कहें, ईमान मुस्कुराकर आहिस्ता से बोली, तुम अगर अपना चेहरा दिखा दो तो क्या हर्ज है, मेरी ही हो। इससे पहले ईमान कुछ बोलती दरवाजे पर दस्तक देकर ज़िरम और आसाम आगे पीछे अंदर आए। क्या है, तुम दोनों किस खुशी में अंदर आ रहे हो? भाई सब दुल्हन को लेने आ रहे हैं, इसलिए हम आपको बचाने आ गए, जल्दी चलें। आसाम बत्तीसी की नुमाइश करता अपने आने का मकसद बताने लगा, जिसे सुनते ही गसान ने पलट कर ईमान को देखा, फिर मुस्कुराकर दोनों के साथ रूम से निकल गया। जहान सीढ़ियां फलांगता अपने रूम का दरवाज़ा खोलता जैसे ही अंदर आया, सामने खड़ी लड़की को देखकर वहीं जम गया। वर्दा ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर उठा के देखा।
دروازے کے بیچوں بیچ جہان ساکت کھڑا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جہان ہمدانی پہلی نظر میں ہی کسی کے عشق میں گرفتار ہوئے تھے، وہ تو صدمے میں چلا گیا تھا۔ جہان ہمدانی جو اتنی صفائی پسند شخصیت ہیں، اس کے بیڈ پر کھڑی جانے کب سے وہ بھنگڑا ڈال رہی تھی، ہاتھ میں اس کا فیوریٹ پرفیوم دبوچے کھڑی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی چور ہو۔ جہان اس کے دیکھنے پر ہوش میں آتا اس تک جانے لگا جب وردہ نے ہاتھ میں دبوچی بوتل اس کے سامنے کی۔ رک جائیں ورنہ آپ کے پیچھے لگ جائے گی، وردہ زور سے بولتی پیچھے ہوئی۔ جہان اس کے چیخنے پر یکدم حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وردہ ڈری ہوئی بیڈ کے ارد گرد دیکھنے لگی جبکہ جہان اسے درمیانہ قد، لمبے بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ و سفید نازک سی وہ لڑکی کافی کیوٹ لگی تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ تم میرے روم میں میرے بیڈ پہ چڑھی ناچ کیوں رہی ہو؟ جہان کے سخت لہجے میں پوچھنے پر وردہ سہم گئی۔ اس سے پہلے جہان پھر کچھ کہتا، میاؤں کی آواز پہ وردہ جمپ مارتی چیختی اس سے ٹکرائی۔ وردہ کے اچانک ٹکرانے پر دونوں ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ آپ پاگل لڑکی، ہٹو اوپر سے، اللہ جی ہمیں بچا لیں۔ وردہ اس کی سنے بغیر اپنی آنکھوں کو میچے دعا مانگنے لگی۔ میں نے کہا ہٹو، میرے ہاتھ توڑو گی، جہان اس کے کان کے قریب چیخا۔ وردہ ڈر کر اس سے دور ہوتی کھڑی ہوئی، اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ جہان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے نیچے مڑ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا ابھی۔ اف، جہان ہاتھ کو دباتا اسے گھورنے لگا جبکہ وردہ آنکھیں پھاڑے بیڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ جہان الجھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا، کہیں اسے کوئی جن بھوت تو۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ سوچتا، میاؤں کی دوبارہ آواز پر بیڈ کے پاس نیچے کھڑی بلی کو دیکھ کر جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ وردہ دوبارہ اس کی جانب آئی۔ پلیز اسے بھگائیں۔ کیوں، تم خود اسے یہاں لے کر آئی ہو، اس لیے تم خود اٹھاؤ۔ اگر میرے روم میں مجھے یہ بلی یا تم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی روم کا ستیہ ناش کیا تو دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اب بھاگو۔ جہان ہاتھ دباتا اسے گھورتا کہتا رہا۔ وردہ کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ایک لڑکی کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اور ہم جان کر نہیں آئے؟ اللہ جانے کس کی بلی ہے، ہم تو سمل کو دیکھنے جا رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا یہ اتنی خوفناک چیزیں ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ وردہ تیز تیز بولتی اسے حیرت میں ڈال گئی۔ ایک منٹ، تم اتنی پیاری بلی کو خوفناک کہہ رہی ہو، اور یہ ہم کون ہیں؟ جہان ایک نظر سفید فر والی نرم و ملائم پیاری سی بلی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا مطلب کون ہے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ وردہ الجھ کر اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ جہان نے اس کے پیچھے نظر دوڑا کر دیکھا پر اسے ان تینوں کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ پھر ایک قدم اس کے نزدیک گیا۔ مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، پھر یہ ہم کون ہیں؟ وردہ پہلے تو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جب سمجھ آیا تو اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اف، توبہ ہے، آپ کب سے ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ ہم اسی طرح بات کرتے ہیں، وردہ اسے گھورتی چبا چبا کر بولی۔ اوہ، اب سمجھا، مغل بادشاہوں کے زمانے کی ہو تم۔ ہم؟ جہان ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگا۔ وردہ غصے میں اپنی شہادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتی ایک ہاتھ سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی جانے لگی۔ تم نے مجھے مارا چشمش؟ جہان نے مصنوعی غصہ کرتے اسے کہا۔ وردہ دروازے پر ہی ڈر کر رک گئی۔ وردہ کے یوں رکنے پر جہان کی آنکھیں چمکی، پلٹ کر بیڈ کے پاس کھڑی بلی کو اٹھایا جو بیچاری کب سے دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ اوئے چشمش، ذرا ادھر دیکھو۔ جہان کے کہنے پر وردہ نے جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھا، بیچاری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے کچھ نہیں، اسے لے کر جاؤ۔ جہان بلی اٹھاتا اس کے قریب جانے لگا۔ وردہ چیخیں مارتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ آہ نہیں، پلیز اسے ہم سے دور رکھیں، ہماری جان نکلتی ہے، آپ خود لے جائیں۔ جہان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا سامنے آیا۔ وردہ بربک رکی ورنہ ٹکرا جاتی۔ میں کچھ نہیں جانتا، چلو پکڑو اسے۔ نہیں، آپ کیوں چمڑ گئے ہیں؟ ہم آپ کو نہیں جانتے، وردہ چڑھ کر بولتی سمل کے روم کو کھول کر اندر چلی گئی۔ اس کی تو جہان بڑبڑا کر پیچھے گیا۔ اندر ارحان اور سمل دونوں ساتھ کھڑے وردہ کو شوق میں دیکھ رہے تھے۔ او شٹ، یہ پاگل لڑکی! جھنجھلا کر بلی کو اتارتا حیرت سے کھڑی وردہ کو بازو سے پکڑ کر باہر لایا۔ رکو ذرا تم، ہلنا مت یہاں سے، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے دوبارہ اندر گیا۔ ارحان جو سمل سے کچھ کہنے لگا تھا، جہان کے آنے پر اس کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تھا 10 قدم پر رہنا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ 10 قدم قریب جاؤ۔
اب وہ باہر میں ہم نے دیکھ لیا، کیا سوچ رہی ہوگی؟ بریک پر پاؤں رکھو، میں شکل سے کوئی چور نظر آ رہا ہوں؟ میری ہونے والی بیوی ہے اور تم وردہ کے پیچھے بلی پکڑے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارحان اس کی بات کاٹتا جہان کو گھور کر بولا، او تو وہ مس ہم کا نام وردہ ہے۔ نائس، بعد میں بتاؤں گا، جہان کہہ کر جانے لگا، پھر رک کر اسے دیکھتا جہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آسام اندر آیا۔ بھائیو جلدی نکلو، دادی آ رہی ہیں، آسام آتے ہی بولا۔ ارحان نکلو ورنہ ابھی شامت آ جائے گی۔ جہان اسے لیتا باہر نکل گیا۔ آسام دونوں کی بوکھلاہٹ دیکھتا ہنستا ہوا سمل کے پاس آیا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اتنی سی گڑیا ہماری اتنی بڑی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آسام اسے اپنے سینے سے لگا کر سر پر پیار کرتے بول رہا تھا۔ سمل کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہو گئے۔ آسام بھائی میں ابھی آپ کی چھوٹی سی بہن ہی ہوں، سمل نم لہجے میں بولی۔ آسام اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری سانس لیتا پیچھے ہوا۔ رونے کا نہیں، ابھی رخصتی کا ٹائم ہے، آسام زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہوا بولا۔ رضیہ بیگم جو دادی کے ساتھ اندر آ رہی تھیں، دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگے دیکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی قریب آئیں۔ بھائی کو رلا دیا؟ دادی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتی نرم لہجے میں بولی۔ سمل کچھ بھی کہے بغیر ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، دیکھو تو کیسی دادی ہوں، اپنی ایک ہی پوتی ہے، زندگی بھر چڑتی رہی، میں تو اپنی بیٹی کے لاڈ بھی نہیں اٹھا پائی۔ لو جی یہاں ایموشنل سین چل رہے ہیں، کسی نے مجھے بلایا نہیں۔ زیرم اندر آتے بلند آواز میں بول کر مسکرا کر سب کے قریب آیا۔ چپ بدماش، دادی نے آنسو صاف کرتے اسے جھڑکا۔ ہیں دادی میں بدماش؟ میں تو اتنا معصوم بچہ ہوں، اور آپ لوگ رونا بند کریں چلیں اب ورنہ مہمان ہی نہ چلے جائیں۔ سیدھا نہیں بول سکتے، بس باتیں کروا لو، رضیہ بیگم گھور کر کہتی سمل کو ساتھ لے کر جانے لگی۔ ایک منٹ رک جائیں، میں لے کر جاؤں گا اپنی موٹی چھپکلی کو۔ زیرم نے سمل کے گرد بازو کا حصار کرتے سر چوما۔ سمل جو اس کی موٹی چھپکلی کہنے پر پیچھے کرنے والی تھی، زیرم کے پیار کرنے پر بدتمیز کہہ کر اس کے سینے سے سر رکھ کر مسکرا دی۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ زیرم سٹیج پر بیٹھے دونوں جوڑیوں کو دیکھ کر بولنے لگا۔ جہاں مہندی کی رسم ہو رہی تھی، آسام جو سٹیج پر جانے لگا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تھینکس یار کہتا سٹیج پر چلا گیا۔ پیچھے زیرم اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا ہے، انہیں کون بول رہا ہے؟ زیرم کندھے اچکاتا خود بھی سٹیج پر چلا گیا۔ ارحان ایک بات تو بتاؤ، جہان پیچھے کھڑا جھک کر اس کے کان میں ہلکی آواز میں بولا۔ ہاں پوچھو، وہ جو چشمش بلی سے ڈر کر روم میں آئی تھی وہ کون ہے؟ جہان کے پوچھنے پر ارحان نے چہرہ موڑ کر زمینی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا، تم نے اس کا نام لیا تھا اس لیے۔ جہان گڑبڑا کر بولتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مہرو بھابھی کی دوست کی بہن ہے، اسلام آباد سے 2 دن پہلے ہی آئی ہے اپنی امی اور بہن کے ساتھ۔ او اچھا، خیر میں نے اتنا نہیں پوچھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ جہان کندھے اچکاتا سیدھا کھڑا ہو گیا مووی بنوانے کے لیے۔ مہندی کی رسموں کے بعد تصویروں اور مووی کا سلسلہ چلا جو ڈانس ہونے تک چلتا رہا۔ اگر ہمدانی صاحب نہیں رکواتے تو ایک البم سب بھائیوں کا الگ سے ہوتا۔ تمہاری وجہ سے عزت ہوئی ہے، ورنہ میں خود اپنی پکس نہیں لیتا، آسام جہان اور زیرم کو گھور کے بولا۔ آسام کچھ نہیں ہوا، پاپا نے صرف روکا تھا، مہمانوں نے کھانا بھی کھانا تھا۔ سب ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب غسان ارحان سے باتیں کرتا اسے دیکھ کر سمجھانے لگا۔ آسام دونوں کو گھور کر پلیٹ پہ جھک گیا۔ یکدم ہی جہان کو وردہ ادھر ہی آتی نظر آئی۔ وردہ جیسے ہی ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگی، میاؤں کی آواز پر چیخ مارتی خالی کرسی پر چڑھ گئی۔ جہان اسے دیکھتا کہا لگانے لگا۔ وردہ آواز پر تیزی سے کرسی پر صحیح ہو کر بیٹھ گئی، ورنہ سب نے ہی مذاق بنا لینا تھا۔ چشمش ڈرپوک، جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ سب نے گردن موڑ کر وردہ کو دیکھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وردہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ ہوں گے ڈرپوک، ارحان بھائی دیکھیں کب سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پہلے ہمارے پیچھے بلی لگا دی، بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی، اب پھر چھیڑ رہے ہیں، بے شرم۔ وردہ چشمہ ٹھیک کرتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ غسان نے اس کی بات سنتے جہان کو گھورا۔ جہان اپنی بہن کے گھورنے پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ شرم کرو جہان، سوری کرو ابھی۔ بھائی میں نے کیا کہہ دیا؟ جہان میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا بھائی، غسان کے دوبارہ کہنے پر جہان ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ سوری، جہان نے نظریں جھکا کر سوری کہا۔
اٹس اوکے، وردہ اس کے شرافت سے کہنے پر معاف کرتی جانے لگی تھی۔ چشمش، بعد میں بتاتا ہوں، جب جہان کی سرگوشی سن کر اسے گھورتی پیر پٹک کر چلی گئی۔ مہندی کی تقریب رات 3 بجے تک برخاست ہوئی۔ چونکہ مہندی گھر کے ہی وسیع لان میں رکھی گئی تھی، اس لیے سب مہمانوں کے جانے کے بعد ارحان اور ایمان کی فیملی دادی کے کہنے پر کچھ وقت کے لیے رک گئے تھے۔ لاؤنج میں ہی سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دادی کے حکم پر ایمان اور سمل کو روم میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایمان کی بہنیں مہرو کے ساتھ ہی کشف اور وردہ سب سمل کے روم میں آ گئی تھی۔ مہرو، جس کی دوست اور ہونے والی بھابھی کشف ہے، اپنی بہن وردہ کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی ارحان کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ ایمان کے گھر ہی رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ناک کرتی رانی اندر آئی۔ اف یار، قسم سے چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا۔ ہمنا چائے کا کپ اٹھاتی چہک کر بولی۔ رانی صرف مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کشف آپی، آپ کی رخصتی کب ہے؟ سمل نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ 1 سال بعد۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے ہمنا آپی۔ ایمان ہمنا کی گود میں سر رکھ کر لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ چلو جی، دلہن کو نیند آ رہی ہے، اٹھو پھر میں کہتی ہوں گھر چلیں۔ ہمنا ایمان کا سر گود میں اٹھا کر خود اٹھ کر روم سے چلی گئی۔ ایمان نے اب کی بار سمل کی گود میں سر رکھ دیا۔ ایمان اٹھو غسان۔ انم کے کہتے ہی ایمان تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اگلے ہی پل سب کا قہقہا بلند ہوا۔ دیکھو ذرا سپیڈ، نام سنتے ہی سارے ہماری اڑن چھو ہو گئی۔ انم ہنس کر کہنے لگی۔ ایمان نے چڑھ کر سب کو دیکھا۔ سمل کی بچی، زیادہ مت ہنسو، ابھی ارحان کو بلا کر لے آؤں گی۔ ارے ایمان بھابی جی، پلیز بلا کر لائے نا، لیکن خیال رکھیے گا پہنچنے سے پہلے ہی کہیں بھائی سے ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ سمل وردہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی اسے چھیڑنے لگی۔ ایمان اٹھ کر پاس پڑا تکیہ اسے مارتی بیڈ سے اتر کر صوفے پہ جا لیٹی۔ ہمنا آپی 1 منٹ، غسان ہمنا کو روکتا اس تک آیا جو سب کو بلانے روم میں جا رہی تھی۔ ہمنا نے آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا غسان؟ کیا میں بلا دوں؟ وہ دراصل میں اوپر ہی جا رہا ہوں۔ غسان اپنے کان کی لو کو مسل کر ہچکچاتا بولنے لگا۔ ہمنا اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لگی۔ جی جی بالکل جائیں، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہمنا واپس چلی گئی۔ غسان مسکراتا اوپر بھاگا اس سے پہلے کہ کوئی بھائی دیکھ لیتا۔ ایمان سو گئی کیا؟ باتیں کرتی انم نے اچانک اسے دیکھا۔ مہندی کے جوڑے میں لیٹی، میک اپ سے پاک چہرہ، سوتے میں وہ بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ انم کی بات پر بند آنکھوں کے ساتھ ہی نہیں میں جواب آیا۔ اچانک ہی کوئی دروازے پر دستک دیتا آہستہ سے اندر آیا۔ غسان کو دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے غسان بھائی آپ؟ سمل کی آواز ایمان کے کانوں میں پڑی۔ اس سے پہلے غسان سمل کو جواب دیتا، بائیں جانب سے ایمان جھنجھلاتی ہوئی آواز ابھری۔ سمل، اب میں بے وقوف نہیں بننے والی، اور اگر تمہارے بھائی آتے ہیں تو آ جائے، میں نہیں ڈرتی، نہ میں شرماتی ہوں۔ ایمان کہتے ہی ایک بازو اپنے سر پر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ غسان تو اس کو دیکھ کر رہ گیا، جبکہ سب قہقہا ضبط کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر یار پلیز۔ ایمان ان کے ہنسنے پر چڑ کر اٹھی، پر جیسے ہی نظر غسان پر پڑی، ایمان بڑبڑا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ ایمان نے تیزی سے صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ غسان اس کی بوکھلاہٹ پر ہنستا ہوا قریب آیا۔ میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا، کافی اچھی لگ رہی ہو، غسان گمبھیر لہجے میں کہتا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمان نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں آج میں کیسا لگ رہا ہوں؟ غسان اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اچھے لگ رہے ہیں۔ صرف اچھا؟ غسان ایک آئی برو اچکا کر دوبارہ پوچھا۔ تنگ مت کریں، اس میں تنگ کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ میں تو صرف پوچھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایمان کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ سمل وردہ کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جب ارحان سمل سے ایک بار ملنے کے لیے بہانہ بنا کر آیا۔ ارحان جیسے ہی اوپر آیا، سمل کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر خوش ہوتا ان تک پہنچا۔ ارحان کو اچانک سامنے دیکھ کر سمل نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جبکہ ارحان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ میں ہاں وردہ تمہیں نیچے مہرو بھابھی بلا رہی ہیں۔ سمل کی آواز پہ وہ گڑبڑاتا وردہ سے بولا۔ وردہ نے ایک نظر سمل کو دیکھا، پھر مسکرا کر جانے لگی۔ وردہ رکو، وہ بھائی یہی ہیں؟ سمل گھبراتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی۔ سمل کی بات سنتے ہی وردہ کا دل چاہا دیوار پہ اپنا یا پھر اس کا سر دے مارے، جبکہ ارحان سوچ میں پڑ گیا کہ اب رکے یا جائے۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زرم کی آواز پر تینوں نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نیچے بلا رہے ہیں سب۔ اور یہ بھائی اور ایمان بھابھی کہاں ہیں؟ زرم اپنے آنے کی وجہ بتا کر ارد گرد نظر دوڑاتا پوچھنے لگا۔ ایمان روم میں ہے، ہم بلاتے ہیں، وردہ جلدی سے کہتی دوڑ لگا گئی۔ ورنہ زرم کا بھروسہ نہیں روم میں چھاپا مار دیتا، ارحان تو بیچارہ پکڑا جا چکا تھا۔ زرم کیا تم نیچے جا سکتے ہو؟ جا سکتا ہوں۔ سمل تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ زرم ارحان کو جواب دیتا سمل سے بولا جو اسے گھور رہی تھی۔ زرم تم پیدائشی ڈھیٹ ہو یا کوئی ڈپلومہ کر رکھا ہے؟ ارحان تباہ۔ صحیح کہا، ویسے یہ پیدائشی ڈھیٹ ہے، عصام ہنستا سمل کے گرد بازو کا حصار کرتا بولا۔ لو ایک اور آ گیا، ارحان بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ نہیں، میری کیا مجال کچھ کہنے کی؟ عصام کے پوچھنے پر کندھے اچکا کر اسے کہتا سمل کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ غسان بھائی، آپ دونوں کو نیچے بلا رہے ہیں۔ او اچھا، آتے ہیں۔ غسان کے مسکرا کر کہنے پہ وردہ سر ہلا کر واپس جانے لگی جب ایمان تیزی سے باہر نکلی۔ چلو وردہ، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ لڑکی نا، غسان بڑبڑاتا دونوں کے ساتھ چل دیا۔ ارے آ گئے بھائی بھابھی؟ غسان ایمان کو آتا دیکھ کر زرم مسکرا بولا۔ ارحان اس کے مسکرانے پر جل بھن کر رہ گیا، کباب میں ہڈی جو بن گیا تھا۔ زرم کیا بات ہے، سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں بھائی، زرم آج کل چوکیداری کی نوکری پر لگا ہے۔ عصام ارحان کے تپے تپے چہرے کو شرارت سے دیکھ کر بولا۔ تو پھر جاؤ، گیٹ پر پہرا دو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ غسان نے ایک نظر ارحان کو دیکھا، پھر مسکراہٹ ضبط کرتا اسے کہنے لگا۔ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، چلو نیچے ورنہ اب کی بار دادی نے آ جانا ہے۔ غسان ہنس کر کہتا سب کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ اے چشمش، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ سب پورچ میں کھڑے تھے جب جہان وردہ کو دیکھتا اس کے برابر میں آ کر سرگوشی میں بولا۔ وردہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر ساتھ کھڑے جہان کو دیکھ کر ناک چڑھا کر چشمہ ٹھیک کیا۔ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں سننا پڑے گی میری بات، ورنہ نکاح والے دن بلی کے ساتھ تمہیں کار میں بند کر دوں گا۔ ہمیں دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے یہیں سے کریں۔ وردہ گھبرا کر اس ڈھیٹ شخص کو گھورتی چبا چبا کر بولی۔ نہیں، یہاں نہیں، چلو میرے ساتھ۔ ہم اجنبی لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے، اس لیے جو کہنا ہے یہیں کہیں۔ محترمہ آج اسی اجنبی کے بیڈ روم میں اسی اجنبی کے بیڈ پر کھڑی بھنگڑا کر رہی تھی آپ۔ جہان کی بات سنتے ہی وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ ہم کب بھنگڑا کر رہے تھے؟ ہم تو ڈر کی وجہ سے بستر پر چڑھ گئے تھے۔ اف، بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو تم۔ ملو ذرا، بعد میں بتاؤں گا تمہیں۔ جہان انم کو قریب آتا دیکھ کر جل کر کہتا چلا گیا۔ ہم تو جیسے ڈر جائیں گے۔ شہادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتی وردہ بڑبڑائی۔ عصام بھائی، آپ نے شادی میں اپنی گرل فرینڈ، سوری میرا مطلب ہے ہماری ہونے والی بھابھی کو انوائٹ نہیں کیا؟ زرم بیڈ پر لیٹا مسکراہٹ دباتا رازداری سے پوچھنے لگا۔ عصام جو نکاح میں پہننے کے لیے شلوار قمیض نکال رہا تھا، پلٹ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ زرم کتنی بار کہہ چکا ہوں، تعبیر کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ گرل فرینڈ نہیں ہے وہ، میری بہترین دوست ہے۔ اچھا سوری، لیکن اس دن کون بتا رہا تھا کہ اس سے شادی کروں گا؟ زرم آنکھیں مٹکا کر بولتا یاد کروانے والے انداز میں کہنے لگا۔ ہاں تو کروں گا، جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی، بھائی کی طرح آفس جانے لگوں گا تب۔ میں تعبیر سے کہہ چکا ہوں، وہ متفق بھی ہے۔ اور ایک اور بات، تعبیر الگ ہے بالکل، میں عزت کرتا ہوں اس کی، بہت اچھی ہے وہ۔ عصام مسکرا کر کہتا اسے سوچنے لگا۔ اوہو، یہ بات ہے، پھر تو آپ کو لازمی بلانا چاہیے۔ اچھا ہے، سب مل لیں گے۔ نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ ارے آپ سمل سے بول دینا شادی میں ہی بلوا لیں۔ زرم بیڈ سے اٹھ کر اسے مشورہ دینے لگا، جبکہ عصام سوچ میں پڑ گیا۔ پھر تو سمل کو بتانا پڑے گا۔ کہاں کھو گئے؟ زرم کی آواز پر عصام نے خیالوں کو جھٹک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا منہ بند رکھنا، عصام کہتا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ زرم اسے گھورتا واپس پلٹ گیا۔ صبح سے ہی گھر میں ہر کوئی مصروف تھا، کسی کو ڈریسنگ کی فکر تھی، کسی کو اپنے بالوں کی۔ نکاح کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام گارڈن میں تھا۔ جہان فضل بھائی کے ساتھ مولوی صاحب کو لینے گیا ہوا تھا، جبکہ غسان اور ارحان کے ساتھ عصام اور زرم روم میں گھسے صرف نام کی مدد کر رہے تھے
خدا کے لیے عصام چھوڑ دو میرے بال، میں خود بنا لوں گا، تم تو گنجا کر دو گے مجھے۔ ارحان بیزار ہو کر بولا۔ عصام کب سے اس کے بال بنا کر جیل لگا کر کھیل رہا تھا۔ ارے یار سلکی بال ہیں، اب میں اپنے تو بنا لیتا ہوں پر تمہارے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں۔ ہاں تو مجھے معاف کر دو، میں خود کر لوں گا پلیز۔ ارحان نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ غسان اور زرم کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ لو پہلے ہی کہہ دیتے، اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بہنوئی ہو، شکر ہے کچھ تو مانے۔ ارحان آئینے میں اپنے بال سیٹ کرتا مذاق میں بولا۔ نہیں ارحان، مانتے ہیں ہماری سب سے قیمتی چیز لے کر جا رہے ہو، اس کا خیال رکھنا بہت معصوم ہے میری چھوٹی سی بہن۔ غسان کی بات پر سب اسے دیکھنے لگے۔ ارحان قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ غسان بھائی، میں ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا۔ ارحان کے کہنے پر تینوں بھائی مسکرائے۔ جہان جو اندر آ رہا تھا ارحان کی بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رضیہ بیگم افرا بیگم کے ساتھ روم میں آئیں، دونوں کو تیار دیکھ کر بولی۔ سادہ سفید خوبصورت سا سوٹ، ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ لیے، لائٹ سا میک اپ، ساتھ ٹیکا اور نتھ پہنے، دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سمل نے اپنی ماں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ دوسری طرف ایمان کا بھی یہی حال تھا۔ خبردار دونوں میں سے کوئی بھی روئی، میں نے اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے۔ ہمنا نے ایک دم مصنوعی غصے سے دھمکی دی۔ ہمنا کے اچانک اس طرح کہنے پر سب ہنس دی، پر دل کا کیا کرتی، جو بوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے لیے دونوں جوڑیوں کو لاؤنج میں لایا گیا۔ بیچ میں جالی دار خوبصورت سا پردہ تھا، ایک طرف مرد تو دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ پہلے سمل اور ارحان کا نکاح ہوا۔ یہ خواہش سب بھائیوں کی تھی۔ اس کے بعد ایمان اور غسان کا۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت ہوئی۔ سمل روم میں آتے ہی رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ ایمان غسان کو دیکھ کر عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایمان بیٹی، افرا بیگم کے پکارنے پر ایمان ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ماں سے جدائی کا دکھ تو رلا رہا تھا، پر جانے کیوں غسان کو دیکھ کر اس کے لیے دل ڈر گیا تھا۔ چپ ہو جا چھوٹی چڑیا، سمل سب سے مل کر اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ جہان کی بات سنتے ہی چپ ہونے کی بجائے اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ پاپا ارحان کو بولے سمل رو رہی ہے، اس لیے وہ نہیں جائے گی اب تمہارے ساتھ۔ عصام آنسو ضبط کرتا مذاق میں بولا۔ غسان نے اپنی آنکھیں رگڑ کر اسے گھورا۔ کوئی نہیں پاپا، میں تو ایسے ہی رو رہی ہوں، ایمان بھابھی بھی تو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئیں گی، میں اب نہیں روں گی۔ سمل آنسو صاف کرتی بولی۔ میرا پیارا بچہ۔ نکاح کے بعد ایمان اور سمل کو 3 دن کے لیے مایوں بٹھا دیا گیا۔ وردہ اور سمل کی ایک دو دوستیں ہمدانی ہاؤس میں ہی رک گئی تھیں۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ چلے آ جائیں، آپ کو اچھی طرح میں اپٹن لگاتا ہوں۔ سب بھائی اور دوست ہلا گلا کرنے آئے ہوئے تھے جب غسان کو جاتے دیکھ کر زرم آواز دے کر بولا۔ زرم کی بات سنتے ہی سب کہا لگانے لگے، جبکہ غسان نے پلٹ کر اسے گھورا۔ بہت فضول بولتے ہو تم، غسان اسے کہتا روم سے ہی نکل گیا۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی یار، سنا نہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا فیضی، ٹانگیں پکڑ کر اس کی، ابھی اس کے ہاتھ ٹب میں ڈال کر ایمان تازہ کرتے ہیں۔ عصام نے کہتے ہی زرم کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ چھوڑو مجھے بھائی، بچائیں، ہائے میری عزت بچاؤ کوئی۔ زرم زور سے چیخ رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں، سب نے مل کر اسے ٹب میں ڈال کر ہی دم لیا۔ نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ زرم ٹب میں ہی کھڑا ہو کر سب کو گھورتے ہوئے دھمکی دینے لگا۔ اچانک ہی ہمدانی صاحب کی آواز پر سب واش روم سے نکل کر بھاگے۔ عصام بھائی میرے انتقام کے لیے تیار رہے، زرم خود کلامی کرتا مسکرا کر ٹب سے نکلا۔